बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। एक नया सवाल और जवाब का एपिसोड लेके मैं मंसूर बिलाल और क़य्यूम नियाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो भी हॉट बर्निंग टॉपिक में से एक है। तो डैड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अच्छा। जो सियासत है आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट जो सियासतदान है जी। वो कौन सा है, और आपकी जो ओवरऑल राय है कि पाकिस्तानी सियासत कैसे बेहतर हो सकती है, जी। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मंसूर बिलाल ने बहुत अच्छा सवाल किया। सियासत की अगर तारीफ़ की जाए तो सियासत खिदमत का नाम है। सियासत एक खिदमत है। अच्छा, ये खिदमत वही खिदमत है जो पैगंबरों ने, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में, बहुत सारे पैगंबरों ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एडवाइस किया कि जो आपके हमसाया के हकूक़ हैं, बंदों के हकूक़ हैं, हकूक़ लिबाद हैं, बंदों के आपके ऊपर हक़ हैं, वो माफ़ नहीं होंगे। यानी जो खिदमत का जज्बा है, जो खिदमत की एडवाइस है, पीछे उस पर जो स्ट्रेस है वो इतनी ज़्यादा है कि ये तकरीबन ये खिदमत जो है ये सारा इस्लाम है। इस्लाम टोटली खिदमत का नाम है। और जो सियासत है वो है खिदमत। एक आदमी, एक घर, अपने बच्चे, अपना मोहल्ला, अपना इलाका, अपनी तहसील, उससे महंगा पूरा पाकिस्तान, ये सारी खिदमत का एक दायरा है। आप इसको जितना फैला सकते हैं फैलाएं। मसलन एक बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर, अब उसका दायरा, उसकी जो रेंज है वो पूरा पाकिस्तान है। तो ये है खिदमत। सियासतदान जो हमारे, ये थर्ड वर्ड है, इट इज़ सॉरी टू से दैट इट इज़ द थर्ड वर्ड। तो हमने तो बड़े नाज नखरे से, बड़े शान शौकत से, बड़े जज्बों के साथ पाकिस्तान को बनाया था कि ये जो हिंदू हैं ये मुतअस्सब हैं, हमारा रहन सहन, हमारा फ़लसफ़ा, हमारी ज़िंदगी की सकाफ़त, हमारे नज़रियात, ये पत्थरों के आगे ऐसे करके खड़े होते हैं। हमें पूरी कायनात का रब चाहिए और हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है, हम मुसलमान हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम तो जी अलहदा एक मुल्क में रहेंगे, उधर प्रैक्टिस करेंगे इसी चीज़ की और एक साफ़ सुथरा माशरा बनाएंगे। बात तो ये थी। अफसोस ये है कि जब पाकिस्तान बना तो क़ायद-ए-आज़म सिर्फ 1 साल ज़िंदा रहा। वो 72 साल का हो चुका था और वो एक उस वक्त जो टीबी थी उसका इलाज ही नहीं था दुनिया में, उस वक्त उसका इलाज ही नहीं था। तो वो गया। वो जो ट्रेंड उसने सेट किया था ना क़ायद-ए-आज़म ने, अल्लाह क्या बात है, उसकी एग्ज़ाम्पल इस वक्त तक बिल्कुल नहीं मिलती। उसने ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट की पिछलों के लिए कि उसको फॉलो कोई भी नहीं कर भी नहीं सकता था। किसी के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो क़ायद-ए-आज़म जैसी सियासत करके दिखाए। बिल्कुल पाक साफ। एक बत्ती भी अगर जल रही है तो अगर उसको पता चला कि ये बत्ती गवर्नमेंट के खर्चे पे चल रही है, उसने कहा ऑफ़ करो, फ़ौरन इसको ऑफ़ करो, ये मेरे खर्चे पे चलेगी। जब वो बीमार था तो उसको एक कुक की ज़रूरत थी, वो बिस्तर मर्ग पे था, यानी वो अब उसके बाद नहीं उठा, दुनिया से रुखसत होने वाला था, बहुत बीमार था वो। तो एक कुक को बुलाया गया इस्लामाबाद से, इन इलाकों से। तो वो जो जिस चीज़ पर जहाज़ पे गया तो वो सरकारी खर्चा था और कुक भी सरकारी खर्चे पे, वो जिन्होंने वो मैनेज किया, उसको अरेंज किया, वो यही सोच रहे थे कि सरकारी बंदा है जी अपना गवर्नर, उस वक्त गवर्नर जनरल होता था, हेड स्टेट का जो हेड है वो गवर्नर जनरल होता था। ये स्टेट का हेड है तो जो इसकी कुकिंग है, साफ है, सरकारी खर्चा। जैसे ही उसको पता चला उसने इसको बड़ा माइंड किया, उसने कहा नहीं, इट इज़ ऑन माई ओन एक्सपेंसेस, ये मेरे खर्चे से होगा, मैं एक आना भी खाने के लिए तैयार नहीं। वो एक नीट एंड क्लीन सियासत थी। जब पिछले आए तो वो कोई और चीज़ थे, वो बिज़नेस लेकर आए थे, वो कोई खड़पैंची लेके आए थे, वो कि मैं हूँ, इट इज़ बी, सब मेरे आगे झुकें। और उनकी ग्रीड एंड ग्रेविटी, यानी उनके अंदर ग्रीड भरी हुई थी, कोई ना कोई ग्रीड थी। जब आप खिदमत कर रहे हैं किसी की,
تو اس میں حکم ہے اللہ کا کہ آپ خدمت دو آپشن ہیں آپ کے پاس خدمت کرنے کے. اس بندے سے تعلقات بنانے ہیں، پھر اس کا ریٹرن لینا ہے. یہ بڑے اونچے مقام پہ ہے، اونچی نوکری ہے اس کی، فلاں جگہ یہ ملازم ہے، میرے کام آئے گا. دوسری خدمت، دوسرا آپشن کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے جی. ہم نے کسی غریب امیر کالے گورے جو بھی بندہ اس کی خدمت کرنی ہے. اور میجورٹی کون سے لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہے، میں آج اس کے کر رہا ہوں، کل میں نے اس سے وصول کرنا ہے. پچھلے جب آئے نا، خوبصورتی سے تعریف کی سیاست کی جی ہاں، کہ اصل میں سیاست خدمت کا نام ہے. بالکل. اگر اس کی ایک لائن میں اس کا ریورس کرنا ہو جو پاکستان میں چل رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا دو لائنوں میں کہ یہاں پہ کون سی سیاست چل رہی ہے؟ وہ جیسے ہی جی وہ رخصت ہوا اپنا قائد اعظم ہمارے جو محسن اعظم، وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو پچھلے جتنے بھی آئے بندے تو ان کا یہی تھا کہ میں نے اترنا نہیں، اس سیٹ کو نہیں چھوڑنا، اس سیٹ کو نہیں چھوڑنا. ایک پہلا وہ آئین بنا، وہ نہیں چلا. پھر بھٹو آ گیا، اس نے 1973 کا آئین دیا جو آج تک چل رہا ہے. یہ اس کا احسان ہے اس قوم پہ، یعنی اس کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اسی کا آئین اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. وہ 1979 میں وہ ہینگ ہوا تھا، پھانسی اس کو لگی تھی، تو اس کا آئین چل رہا ہے. اب وہ زیادہ کمپلیٹ ہے، زیادہ پازیٹیو ہے، زیادہ پرفیکٹ ہے، اس پہ چل رہا ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے جو دنیا کے آئین ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ بندہ اگر صدر بن گیا ہے تو اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ وہ مافیا نہ بن جائے. یہ نہ ہو کہ وہ 50 سال گزر جائیں اور وہ کہیں وہی صدر ہے. کیوں؟ جو بھی سر اٹھاتا ہے وہ کچل دیتا ہے. جہاں سے کوئی تحریک اٹھتی ہے کہ اگلے الیکشن پہ اس کو نہیں جیتنے دینا، پتہ چلتا ہے وہ مارے گئے سارے، وہ کسی فطری حادثے میں مارے گئے، کوئی نام و نشان نہیں ملتا ان کو کس نے مارا. تو مافیا اسی طرح کام کرتا ہے. تو یہ جو پیچھے جتنے بھی آئے اس میں جو ذوالفقار علی بھٹو تھا وہ کیلیفورنیا میں پڑھا اور اس نے پوری دنیا کی سیاست پڑھی. پھر ادھر ہی وہ ٹیچر بھی لگا، ادھر وہ پڑھاتا تھا بین الاقوامی قانون. پھر کراچی میں آ کے وہ ایک یونیورسٹی میں ٹیچر لگا، لیکچرار لگا اور لا پڑھاتا تھا. یعنی وہ اس کے اندر وہ سارا کرنٹ، وہ سارے جراثیم ایک بڑے لیڈر کے جو فیچرز ہیں، جو پراپرٹیز ہیں اس کی، وہ سارے اس کے اندر موجود تھے. لیکن اور اس نے پارٹی بنائی 1967 میں، اور پارٹی بنائی اور پہلا الیکشن لڑا، ڈومینیٹ کر گیا. آپ پارٹی بنا کے دیکھیں، شیخ رشید نے پارٹی بنائی، کتنا وہ کہتے ہیں بولنے والا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بلار. وہ بڑا بلار ہے، بہت بڑا بلار ہے وہ. اچھا، بڑا ڈائلاگ، یعنی ڈائلاگ بازی کرتا ہے. اس کو آپ بولتا دیکھیں ٹی وی پہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اس نے اپنی پارٹی بنائی. اس کی یہ غلط فہمی تھی، خوش فہمی تھی کہ میں یار کمال ہے، نواز شریف کی پارٹی، نون لیگ اس کی پارٹی، اسلامی پارٹی، یہ پارٹی، وہ پارٹی، پیپل پارٹی، کیا ہے یار، میں پارٹی اپنی بناتا ہوں. 2-3-4 سالوں میں میرے پاس 70-80 بندے آ جائیں گے، میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. اس نے بنائی. آج تک ایک بندہ ہے وہی جو جیت جاتا ہے آج تک. اس کے بعد یہ کارنامہ پھر 22 سال کی عمر میں عمران خان نے کیا، بالکل نئی پارٹی بنائی تحریک انصاف. 22 سال تک لگا رہا، 22 سال اس کے گزر گئے. عمران خان نے کیا یہ واقعہ کس ایج میں؟ یعنی یہ جیسے ہی 1992 میں اس نے چھوڑا نا کرکٹ، تو پہلے بنایا اپنا شوکت خانم، اور اس کے اگلے سال 1996 میں اس نے یہ اپنا تحریک انصاف پارٹی بنائی. تحریک انصاف پارٹی میں 1996 میں، اور وہ 22 سال تک لگا رہا. تب جا کے کہیں اچھا پہلے اس کو وہ پہلے اس نے پورے پاکستان میں کھڑے کیے اپنے ممبر. اس کا خیال تھا کہ میں ہیرو ہوں، خوبصورت ہوں، نوجوان ہوں، یار میں ورلڈ لیول بندہ ہوں. اس نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر بک کیا، وہ تمام شہروں میں
بڑی جلدی گیا، بڑی جلدی تمام پاکستان کے ہر علاقے میں پہنچ گیا۔ نیچے ایک ٹرک سفر کر رہا تھا، اس کے اوپر سٹیج لگا ہوا تھا، ساؤنڈ لگے ہوئے تھے، ہیلی کاپٹر آیا، ٹرک آ گیا۔ ویسے ایک چیز تو ہے، وہ جو ٹرینڈ لے کے آیا ہے نا، وہ عمران خان ہی لے کے آیا ہے کہ جو گانے بج رہے ہیں جی، ٹریلا بک ہے سارا، لیکن وہ بات رہ جائے گی۔ اچھا اس نے یہ سوچا، اس نے خود پھر کہا، اچھا اس نے یہ سوچا جب وہ بنا رہا تھا اپنا ہسپتال اور اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا تھا، وہاں سے اس نے نوٹ کیا کہ یار اس قوم کے اندر بڑا جذبہ ہے، یہ دیکھو مجھے 10 روپے دے رہا ہے، یہ دیکھو یہ خاتون مجھے اپنا زیور دے رہی ہے، یار کمال ہے۔ زیور بھی دیے لوگ، زیور دیے لوگوں نے، خواتین نے دیے، بڑے لوگوں نے زیور دیے۔ اچھا 10 روپے کا چندہ، میرا 10 روپے لے لیں۔ اچھا اس نے ایک بات نوٹ کی، اس نے کہا کہ یہ شوکت خانم چلو یہ بن جائے گا، وائی ناٹ ان دا پالیٹکس، آئی شوڈ، وائی ناٹ، وائی آئی ایم ناٹ گیونگ اے چانس ٹو پالیٹکس، میں پالیٹکس کیوں نہ اختیار کروں، میں اس ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ بنوں، کیوں صرف یہ کیوں میں کرکٹر ہوں، ہسپتال بنایا، میری ماں کا نام شوکت خانم تھا، وہ اس کا میں نے، اس نے کہا یار کیوں نہیں۔ اس نے پھر 1996 میں بنائی اور 2018 کے الیکشن میں وہ آ کے کامیاب ہوا، اب کامیاب ہوا، 2.5 سال اس کے ہو گئے۔ لیکن جو بھٹو کا کرشمہ تھا، ایک ہی سال میں اس نے پارٹی بنائی، پہلا الیکشن جو آیا، پہلا الیکشن، پہلے ہی الیکشن میں پورے پاکستان میں پیپل پارٹی چھا گئی۔ اتنا اس کے اندر کرزمیٹک اس کی تقریر تھی، اتنا بڑا مجمع اس کا لگتا تھا، اللہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اگر تقریر کے لحاظ سے، اچھا تقریر کے لحاظ سے، یعنی اس کی اتنی نبض پہ ہاتھ ہوتا تھا کہ یعنی وہ اتنی گرم تقریر کرتا تھا، اور اتنے جسچر تھے اس کے، ایسے اور ایسے اور ایسے کر کے وہ کئی دفعہ اس کا مائک گرا، کئی دفعہ اس کا مائک گرا۔ ایک دفعہ اس کے منہ سے گال نکل گئی، یہ جو نواب لوگ ہیں، جو فیوڈل ہیں، جو امیر ہیں، دولت مند ہیں، سیدھی گالی اس نے اسٹیج پہ دے دی، اور بعد میں اس نے اسی میں کہا کہ یار اس کو حذف کرنا، اس کو درمیان میں نہ لانا۔ تو کیونکہ باہر کے جو ہے نا، اس کی تقریروں میں باہر کے نمائندے، فارن سے بڑے لوگ آتے تھے، جو صحافی لوگ ہیں، وہ آتے تھے یار اس کی تقریر کو کوریج دینی ہے، اور BBC سے لندن ادھر ادھر سے اس کو لگانا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی، بڑی بہت ہی فیٹل، مہلک خامی تھی۔ ہی واز اے سیلف سینٹرڈ پرسن، اپنے آپ کے سوا صرف دنیا میں بھٹو ہے، عقل مند بھی وہی ہے، خوبصورت بھی وہی ہے، بہت انٹلیکچوئل بھی وہی ہے، سیاستدان بھی وہی، نالج بھی اسی کا زیادہ ہے، باقی یہ سارے یہ سارے صفریں ہیں۔ وہی چیز اس کو لے ڈوبی۔ جب وہ اپنا اس کے ساتھ اگلا الیکشن کرایا نا، تو اس پہ یہ الزام لگ گیا تھا کہ 30% سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، 9 جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، پاکستان کی گلی گلی میں جلوس نکل پڑے، اس جتنے جلوس آج تک کسی نے نہیں دیکھے۔ 9 جماعتیں متحد ہو گئیں اس کے خلاف، پاکستان کی ہر گلی میں جلوس نکل پڑا، اور اس نے جس بندے کو اپنا آرمی میں بہت جونیئر بندے کو لگایا تھا، چیف آف دا آرمی اسٹاف لگایا تھا ضیاء الحق کو، اس نے کہا وائی ناٹ، یہ خاص موقع ہے، میں رات کو حملہ کرتا ہوں۔ رات کو اس نے جو ہے نا بھٹو اور 13 بندے 15 اور پکڑ کے اندر کر دیے، اور خود آ گیا، مارشل لا لگ گیا جی۔ اچھا وہ بات رہ گئی، تو جب وہ اندر گیا تو ضیاء الحق اس کے حق میں تھا اس وقت تک، جب اندر بھی کیا تو حق میں تھا۔ 90 دن کے اندر، ٹھیک 90 دن کے اندر اس نے اس کو نکالا باہر، انہوں نے کہا یار کمال ہے، وہ تو ٹل نہیں رہے تھے آپ سے، نہ مذاکرات آپ کے کامیاب ہو رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میں تو آپ کے حق میں، کیونکہ آپ میرے محسن ہیں، میں آپ ہی کی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں آپ ہی کی وجہ سے ہوں، دوبارہ الیکشن کرتے ہیں آپ تو پھر چھا جائیں گے۔ لیکن ہی واز اے سیلف سینٹرڈ، اللہ اس نے اتنا انا پرست، اتنا ایگوسٹ، انا پرست، انا کا مارا ہوا، اس نے کہا اس نے اتنی جرأت کیوں کی تھی کہ مجھے اس نے اریسٹ کیا۔ جیسے ہی اس کو کھلا چھوڑا گیا،
سب لیڈروں کو کہ بھائی اگلے الیکشن کی تیاری کریں، تقریریں کریں، جائیں آپ عیش کریں، آگے 90 دن کے بعد الیکشن ہے۔ اس نے ارینج کی ایک ریل گاڑی جو لاہور سے کراچی تک جانی تھی، اس نے اس میں ایک ڈبے میں اپنا سارا سیٹ اپ لگایا، اور وہ ہر اسٹیشن پہ رکنی تھی۔ ہر اسٹیشن پہ لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ اکٹھے تھے کہ ادھر بھٹو آ رہا ہے، تقریر کرے گا، ادھر 2 بجے آئے گا، ادھر 10 بجے آئے گا، وہاں 5 بجے آئے گا۔ پہلی ہی تقریر میں اس نے کہا میں جرنیلوں کو دیکھ لوں گا، وہ چیز اسے لے ڈوبی۔ اور وہ بیٹھا تھا اپنا ایک کرنل کے ساتھ کمرے میں، ٹی وی آن تھا۔ ایک کرنل نے اس کو کہا اپنا ضیاء الحق کو، وہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ میرے متعلق کہہ رہا ہے، یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جیت جاؤں گا تو میں ضیاء الحق کو دیکھ لوں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جیت تک کیسے ہے۔ فوراً ایک مقدمہ درج ہوا تھا بہت پرانا قتل کا ایک تھانے میں، اس نے اس کو ٹریس کیا، ساؤٹ آؤٹ کیا، اس کو ابھارا، مقدمہ کر دیا، کیس ہو گیا، عدالتیں، ججوں کو حکم چلے گئے کہ یا پھانسی اور یا آپ نہیں یا یہ نہیں، اگر یہ نہیں تو کل آپ نہیں ہوں گے سیٹ پہ، ایک اور جج بیٹھا ہوگا۔ اب اٹ از آن دا بال از ان یور کورٹ، دا بال از ان یور کورٹ، فیصلہ دیں۔ انہوں نے 3 اور 2 کے فیصلے میں 2 تھے کہ اس کو پھانسی نہیں لگنی چاہیے، 3 نے کہا کہ پھانسی لگنی چاہیے۔ وہ ہینگ ہو گیا۔ اچھا ہینگ ہونے سے پہلے بھی اس نے بندہ بھیجا۔ اچھا اس نے بھٹو نے ایک تقریر بھی کی تھی، تو اس نے تقریر کی، وہ تقریر میں نے سنی۔ میں اس وقت سائنس ٹیچر تازہ ادھر آ کے ہائی اسکول میں، آئی واز کوائٹ اے ینگ پرسن، میری عمر ہوگی 28 27، اتنی عمر ہوگی۔ وہ تقریر میں نے سنی، تو تقریر میں اس نے کہا ابھی اس کو ضیاء الحق نے گرفتار نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا تقریر میں ایز اے پرائم منسٹر وہ تقریر کر رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ پہ کہا ان اسلامک سینٹینس، ویری ان اسلامک، یعنی اتنی کاش کہ اس کی مشرقی تعلیم ہوتی، کاش کہ بھٹو کی مشرقی تعلیم ہوتی، کاش کہ اس کے اندر اسلامک ایجوکیشن ہوتی، وہ یہ نہ کہتا، اور آج تک ہوتا وہ۔ ہی واز 50 ایئر اولڈ اپ ٹو دیٹ پیریڈ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر یہ بات نہیں مانو گے تو پھر میری کرسی میری بھی بہت مضبوط ہے، یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے، یہ کہہ گیا۔ پھر آگے کہا اگر عوام میرے ساتھ ہیں تو میں کوہ ہمالیہ سے بھی بڑا ہوں، اگر عوام میرے ساتھ ہیں تو میں کوہ ہمالیہ سے بھی بڑا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اللہ کا بندہ تم یہ کو کرسی اللہ کی مضبوط ہے، کرسی اللہ کی مضبوط ہے، آج تک کرسی پر زیادہ دیر تک 6000 سال کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں آپ، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکا، کوئی بھی اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکا۔ آج تک جتنا بڑا محل کسی نے تعمیر کیا اس محل میں زیادہ فار ایور نہیں رہ سکا، فار ایور آج تک نہیں رہ سکا۔ اچھا اللہ نے کہا قرآن میں کوئی بھی جب تم پر مصیبت آئے گی تو کوئی بھی تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا، قرآن میں کہا۔ میں کوئی سکالر، اسلامک سکالر نہیں ہوں، ہاں نہ میں مولوی ہوں، لیکن میں نے پڑھا ہے جب بھی مجھے، اور پھر دیکھا بھی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اپنی اولادیں، اپنے لوگ، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، سب باپ کو چھوڑ جاتے ہیں جا۔ اچھا دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جب آپ کو دباتے ہیں، اوپر ڈالتے ہیں مٹی، سارے دعا مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے شاعر ذرا سی دیر میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، رشتے ختم، سب چیز ختم۔ اچھا اس بیوقوف کو، میرے ہیرو کو جس کو میں اتنا پسند کرتا تھا، ہی واز این انٹلیکچوئل لیڈر، ورلڈ لیول لیڈر، ہی واز اے ورلڈ لیول لیڈر، سب مانتے ہیں یہ بات سب مانتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اگر عوام میرے ساتھ ہیں، یار عوام کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جب تک آپ کرسی پہ ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ عوام نہیں تو پاور کے ساتھ ہے، یار آپ مصیبت میں ہیں تو عوام آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟
جب یہ نواز شریف آیا ادھر اس کو سزا کا پتہ چل چکا تھا، اس کی بیوی بیمار تھی، اس کو اس نے بلایا، وہ آواز نہیں دے رہی تھی، بے ہوش تھی۔ اس نے کہا اب میں تو ہیرو بننے کا ٹائم تو اب ہے میرے اوپر، اب ہے جب میں واپس جاؤں گا اور لاکھوں کا مجمع ہوگا ایئرپورٹ پر، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے گرفتار کیسے کرتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوگا، میں اب ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے لوگوں کا، تیسری دفعہ میں پرائم منسٹر ہوں، میں اب جاؤں گا اس بیوی کو بیمار چھوڑ کے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاؤں گا، میں دیکھوں گا کیسے۔ اس کا بھائی اس جلسے ایک بڑے جلوس کو لیڈ کر رہا تھا، بے شمار لوگ نکلے ہوئے تھے اپنے نمبر، اپنی گوڈ بک بڑھانے کے لیے، اپنی گوڈ بک نواز شریف کے سامنے اپنی گوڈ بک بڑھانے کے لیے کہ میں بھی نکلا، میں بھی نکلا، میں بھی نکلا، ہم جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم نکلے تھے۔ حامد میر نے ایک سوال کیا، فون کیا ایک بندے کو کہ نواز شریف تو ایئرپورٹ پر پہنچنے والا ہے 5 منٹ کے اندر، آپ تو ابھی بہت دور ہیں۔ ایک ایم این اے کو سوال کیا جو ایک جلوس کو لیڈ کر رہا تھا اور وہ ایئرپورٹ پر جا رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، حامد میر ذرا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم نے تو اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے، ہم نے جیل میں تو نہیں جانا، وہ پکڑ رہے ہیں سب کو وہ پکڑ رہے ہیں، میں بھی پکڑا جاؤں گا، تو اگلا الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا ہم نے۔ آپ ذرا سوچیں، حامد میر ایسا بندہ ہے جو اندر سے سب کے ساتھ، اندر سے انٹرنل انسائیڈ اندر سے خفیہ طور پر وہ سب کے ساتھ ہے۔ مثلا اس کی تشریح، وہ خفیہ طور پر زرداری کے ساتھ بھی ہے، زرداری صاحب جی وہ ہیں ہنسی، وہ کہکا بھی لگائے گا ساتھ، وہ بھی کہکا لگائے گا آگے سے، وہ آپ کی خبر چل رہی تھی، وہ وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہے، وہ سب کے ساتھ، وہ ایم این اے جتنے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، جو ایم پیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔ اس نے انٹرنلی ایک پوچھا، انسائیڈ خفیہ ایک واردات کی، وہ سر آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، وہ تو آنے والا ہے 5 منٹ، وہ تو جہاز اوپر اتر رہا ہے ابھی، تو آپ تو بہت دور ہیں۔ اس نے کہا اسی خفیہ طریقے سے اس نے کہا، یار پتہ ہے تمہیں میں نے الیکشن لڑنا ہے اگلا، اب میں اندر چلا جاؤں 6 مہینے اندر رہوں۔ کوسچن آن ایئر اس نے کیا، بتایا حامد میر نے ٹی وی پہ آ کے بتایا کہ میں نے ایک ایم این اے کو کہا، اس کا نام میں نہیں بتا سکتا، اس کو میں نے کہا آپ کو تو اس وقت تک ایئرپورٹ پر ہونا چاہیے تھا، آپ تو بہت دور ہیں اس وقت اپنے جلوس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کیا میں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا، میں نے اپنے آپ کو اندر کرانا ہے۔ اچھا، اس کا سگا بھائی شہباز شریف بڑے جلوس کے ساتھ نکلا، کوشش یہ تھی کہ ایئرپورٹ تک جب جہاز اتر چکا ہو تو ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ ہونا چاہیے۔ یہ 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پر کوئی جلوس، ایک چڑی بھی نہیں تھی وہاں، بالکل ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی آسانی سے جیپ سامنے کھڑی تھی، سر پلیز، وہ گیا جیپ میں بیٹھ گیا، اس جیپ میں جس میں وہ اریسٹ ہونا تھا، اریسٹ کر کے انہوں نے اندر ڈال دیا، جا کے بہت سموتھلی، بہت آسانی کے ساتھ اندر چلا گیا، ختم۔ اچھا، تو ہارڈ ٹائم جب ہارڈ ٹائم ہوتا ہے، بھٹو کو اتنی ریئلٹی کا پتہ نہیں تھا کہ عوام کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یار اتنا ان اسلامک فکرہ کہ جب تک عوام میرے ساتھ ہیں میں کوہ مالیہ سے بھی بڑھوں، اور یہ کرسی میری بڑی مضبوط ہے، کرسی اللہ کی مضبوط ہے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کوہ مالیہ سے بھی بڑھے ہیں، وہ تو چیز تھی بھی نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اندازہ لگائیں، اتنا ایگوسٹ، اتنا ناپرست وہ بندہ بھیج رہا ہے، اس نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو ہینگ کروں اور طوفان آ جائے بندوں کا پورے ملک میں، ہڑتالیں ہو جائیں، پورا ملک بلاک ہو جائے، تو ایک ٹرائی کرنی چاہیے۔ اس نے بندہ بھیجا، لکھا ہوا سارا، اس پہ سائن کر دیں، باہر چلے جائیں، 10 سال کے لیے باہر چلے جائیں۔ اس نے اس بندے کو کہا کہ جی بھٹو کے یہ جو ضیاء الحق جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا، بھٹو نے کہا کہ میرے والد کا نام کیا ہے؟
اس نے کہا جی شاہ نواز بھٹو اس کا نام تھا، اس کا آپ کے ابو کا نام شاہ نواز بھٹو تھا۔ اس نے کہا تو یہ جو ان نون بندہ ہے، اتنا گمنام بندہ جس کو میں نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف بنا میں نے، اب میں اسے معافی مانگ کے جاؤں گا باہر، اس کو کہو کہ تم یہ دماغ سے یہ خیال نکال دو، میں تم سے معافی مانگنے والا نہیں۔ دوسرے دن پھانسی لگ گیا، ختم۔ اب دیکھیں اچھا، یا پھر یہ کارنامہ ہوتا کہ اس کے پھانسی لگنے کے بعد آج تک ڈومیننس ہوتی پیپل پارٹی، اس کے بغیر پیپل پارٹی ہے، سب پیپل پارٹی ہے، اس کا 10واں سال ہے، 9واں سال ہے، 4تھا سال ہے، وہی ہے جی پرائم منسٹر، وہ اسی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہی پرائم منسٹر ہیں۔ اب وہ اس وقت پنجاب سے فارغ، کے پی کے سے فارغ، بلوچستان سے فارغ، سندھ میں ہیں، بس سندھ میں بھی ان کی کارروائی دیکھیں، کراچی کچرے کا ڈھیر ہے، کراچی کچرے کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی چیز بھی نہیں ہے۔ اب اس کی قربانی کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی فائدہ جب تک بھائی تم حقیقتوں کو اس طریقے سے سمجھو، میٹیریلسٹک طریقے سے سمجھو ان کو، کہ جب تک میں ہوں اور میں 5 سال بعد واپس آ جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا، میرا بڑا استقبال ہوگا، میں ہوں تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ قوم نہیں ہے بھائی، یہ وہ قوم نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی مصیبت، وہ کہہ رہا ہے بندہ میں اپنا جو پلازمہ ہے نا 2 لاکھ کا بیچوں گا، بچ گیا، بچنے کے بعد پلازمہ 2 لاکھ کا بیچوں گا۔ اور اس بندے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ یہ کہے گا بھائی میں غریب بندہ ہوں، میں اب کیا کروں، میں کیا کروں، مجھے تو گورنمنٹ نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان میں سیاسی ایک ہی نقص ہے، اس میں پاکستان کی سیاست میں ایک نقص ہے، ادھر کوئی مافیا کیوں نہیں بن سکتا؟ ہیومن نیچر از سیم ایوری ویئر، وہی برائیاں ہر دنیا کے ہر کونے میں ہر بندے کے اندر ہیں جو ادھر ہیں۔ ادھر انہوں نے مینج کیا، کس طرح کر لیا، انہوں نے کہا تیسری دفعہ کوئی بندہ صدر نہیں بن سکتا، جدھر وہ صدارتی نظام میں ہیں، ہم پارلیمانی نظام میں ہیں، ادھر بنتا ہے وزیر اعظم، ادھر بنتا ہے صدر۔ انہوں نے کہا کوئی بندہ اپنی پارٹی کا صدر نہیں رہ سکتا 2 دفعہ سے زیادہ، یا صدر رہ سکتا ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن جب نہیں لڑ سکے گا، صدر ہوں میں تو چلو صدر ہوں، میں پارٹی کا صدر ہوں، میں ایک ملک کا صدر تو نہیں ہوں۔ وہ تیسری دفعہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مافیا نہیں بن سکتا، مافیا وہ نہیں بن سکتا۔ مافیا کی تعریف یہ ہے ہارر، ٹیرر، مرڈر، برائب، منی برائبنگ، رشوت، پیسے، اتنے بڑے بڑے بریف کیس، بندہ آپ کے پاس آئے گا ان نون، یہ مافیا ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں، یہ میں ہائر کیا ہوں، میرا نام کو چھوڑیں، یہ ہے آپ کو 10 کروڑ، 10 ارب، 2 ارب، 3 ارب، 5 ارب، 10 ارب، 15 ارب، یہ لے لیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ کہیں گے نہیں ساری میں پرچیزیبل نہیں ہوں، نہ پرچیزیبل نہیں ہوں، میں بکاؤ چیز نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، پھر آپ کی بیٹی بھی کالج میں جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی فطری حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی ایک پڑھتا ہے، وہی سین ڈرامائی جو وہی سارا وہی مافیا سے ریلیٹڈ وہی فلم جو انڈیا بالکل تامل فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ یہ مافیا ہے۔ اب ادھر یہ جو ہے نا پارٹی اب نواز شریف کے نیچے سے نہیں نکل سکی آج تک۔ اب یہ آ گیا ہمارا خان، جس کو ہم چاہتے تھے کہ دعائیں مانگتے تھے مسلح پہ بیٹھ کے، یا اللہ اس کو لا، یا اس کو لا۔ اس نے ان کو اپنے بیٹوں کو دور رکھا ہوا ہے۔ یعنی جب یہ بھی پارٹی کے الیکشن کرائے گا، لیکن یہ بھی مجھے پتہ ہے یہ تیسری، چوتھی، 5ویں دفعہ بھی اس کو کوئی کہے گا نا تو یہ کرے۔ میرا کوسچن ہے واٹ از دا ریزن بیہائنڈ عمران خان's فیلئر؟ بڑا اچھا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ کا اپنا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، ایک جو آپ کا یا میرا ٹیمپرامنٹ ہے کسی چیز کے متعلق۔ مثلا سائیکل اگر پنچر ہو جائے تو آئی ایم ہیلپ لیس،
ایک اور بندہ ہوگا ایک بہت بڑی گاڑی کے اندر بہت بڑا نقص ہوگا، سڑک پہ وہ فیل ہوگی، چلتے چلتے رک جائے گی، وہ آرام سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں رینچ کو یہ کسی چیزیں منٹ میں وہ کرے گا، یہ گاڑی ٹھیک ہو گئی، یہ میں جا رہا ہوں۔ اور ایک بندے کا ہاں سائیکل اچھا، پنچر ایک ہوا بندہ ہے، ایک میکینیکل بندہ ہے، ایک ہے لٹریری بندہ، ایک نفیس بندہ ہے، ایک کے اندر ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ والا ہنسا نہیں ہے، ہنسا ہی اگر نہیں ہے۔ ڈیسیجن میکنگ کی ہم بات کریں ڈیڈ، تو ہاں جو اس نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے اس میں تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت عزم چاہیے، ہاں شوکت خانہ بنانا، یونیورسٹی بنانا، ہاں یہ جی، کرنا، وہ بالکل کرنا۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں، ایک ہے ڈٹرمنیشن یعنی ضد، ایک ہے ضد، ایک ہے ضد کہ آپ کی انرجی لیول کتنا ہے، آپ اڑ گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جب فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں، انٹلیکچوئل فیصلے، ہاں جو انٹلیکچوئل فیصلے ہیں وہ کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے بیلنس ہیں وہ فیصلے، وہ نہیں ہے اس میں، نہ اس میں نہیں ہے، ضد ہے، ضد ہے، وہ تو پھر اڑ پٹھان گیا بنتا تو ہے اڑ میاں گیا۔ والی سے 126 دن کا جو ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دھرنا، دھرنا، اللہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 4 مہینے اگر کریں تو 120 دن بنتے ہیں، 4 مہینے اور 6 دن انتہائی سردیوں کے اندر، اور وہ اتنی عوام کے ساتھ، ٹس سے مس نہیں ہوا وہ نواز شریف، اس نے کہا لگے رہو، میں بھی کھڑا ہوں تم بھی ہے، کیونکہ اس کا رش ایسا ہوتا ڈسپرس ہو کے گھروں میں چلا گیا، شام کو آ گیا، ادھر میوزک ہے، ڈانس ہے، سب کچھ ہے، گلیمر ہے اور بہت ساری چیزیں تھیں ادھر، تو اس کا مجمع لگ جاتا تھا۔ 126 دن تک یہ تقریریں کرتا رہا، ڈیسیجن میکنگ دیکھ لیں آپ، لاک ڈاؤن کیا، پھر سمارٹ پہ چلا گیا، اب تک دیکھ لیں کیا یہ معاشی پہلو، اکانومی دیکھ لیں ملک کی، پیٹرول 70 پہ آیا، 70 سے سیدھا شوٹ کر کے 25 روپے بڑھا۔ ہاں اندازہ لگائیں، اب مارکیٹ میں جا کے دیکھیں ذرا کیا حال ہو رہا ہے۔ جب 70 پہ تھا تو بلیک میں بک رہا تھا اللہ، کہ نہیں ہے جی، بالکل، لوگ کہتے ہیں یار 100 روپے کا دے دو، اچھا ٹھیک ہے جی، ہے جی، جی ہے جی، بالکل بالکل۔ تو اس کی مطلب عمران خان کی فیلئر کو سم اپ کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ڈیسیجن میکنگ پازیٹیو وے میں زیرو ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر، یہ اس کی سب سے بڑی فیلئر ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو بندے ہیں جی ہاں، وہ اس کو غیر متعلقہ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہے، اور مطلب وہ کسی رائٹ ڈائریکشن دیکھیں نا میں جی، نہیں جاتی؟ دیکھیں جو عقل کا ہنسا ہے جس کا ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ تعلق ہے، ایک ہنسا ہے جس کا پڑھائی کے ساتھ تعلق ہے، بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا بندہ ہے، جب اس نے یو این او میں تقریر کی تو اس نے بالکل دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈروں کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس جیسی تاریخی تقریر کسی نے بھی نہیں کی آج تک، اور یہ ٹرمپ کسی سے بھی سیدھا نہیں ہو رہا تھا، یہ جو چٹ دیکھ کر پڑھ رہے تھے نا، چٹ دیکھ کے چٹ نکالے اور پڑھ رہے ہیں، اوباما ساتھ بیٹھا ہے، وہ 40 سال کا بندہ ساتھ بیٹھا ہے، اور یہ ایک 65 سال کا بندہ چٹ دیکھ کے اپنے ملک کے مسائل بتا رہا ہے، کیونکہ اس کو زبان یاد ہی نہیں تھے۔ یہ جب گیا ٹرمپ کو 2 دفعہ ملا، ٹرمپ لیٹ گیا، انہوں نے کہا ویری گڈ ہیومن، گڈ مین، ہی از مائی فرینڈ، جدھر بھی گیا انہوں نے کہا ہی از مائی فرینڈ، عمران خان از دا بگیسٹ لیڈر۔ دیکھیں اس کا ویٹ، اس کی پرسنالٹی دیکھیں، اس کو اب بھی تک وہ ورزش کر رہا ہے، پاکستان کا بلکہ دنیا کا واحد لیڈر جو صبح سویرے اتنی ہارڈ ورزش کرتا ہے، اور جب وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ نے کس طرح اللہ، وہ اب بھی اس کو چڑھتے دیکھیں ذرا، سیڑھیاں چڑھ رہا ہو تو اس کو دیکھیں، ٹھک 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 ہو گیا، اور جہاں سے وہ گرا تقریر کرتے ہوئے، اللہ، اگر کوئی اور اس کو پولیٹیشین نہ ہوتا، اس کے پرخچے بھی اڑ جاتے۔ ہاں تو یہ ہے حقیقت ہے، اور اگر یہ بات اس کی درست ہو گئی، کبھی کوئی ایسی ٹیم آ گئی، کوئی ایسے ہمدرد بندے کھڑے ہو گئے کہ یار اس کی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، اب دیکھیں ان کو بٹھانے کا کیا فائدہ ہے، یہ ایم پی ایم این اے وہ ملا کریں تو 1000 سے زیادہ ہیں، ملائیں ان کو تو وہ 800 900 بندہ بنتا ہے، بیٹھے ہیں آئیڈل، زیرو ایکٹیویٹی، نتھنگ۔ اچھا ان میں سے جو وزیر ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے،
بیوروکریسی کچھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ مجھے کے لگتا بیٹھے. ہے عمران خان جب بنا ہے نا جب سے وزیر اعظم تو وہ تھوڑا لیزی اس میں چلا گیا ہے. جیسے بندہ ہوتا ہے نا ایک ہارڈ شپ میں کھڑا ہوتا ہے, جی ہاں وہ اس کو اویئرنیس اس کی ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے کرنٹ افیئرس کے لحاظ سے وہ بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے. جیسے ہی اس نے وہ اچیو کر لی ہے نا ٹارگیٹ کہ بس یار میں بن گیا ہوں پرائم منسٹر ہوں میں بس ختم. دیکھیں جی, جب آپ کرتے ہیں نا محنت عروج پہ, وہ آپ کا پیک ہوتا ہے. لازمی اس پیک کا جو ہے نا پھر نچلا, ہاں نہ وہ ڈرا بیک نہیں ہوتا, وہ ڈاؤن ورڈ پوزیشن پہ ہر, وہ کسی نے کہا عروج کس کا نام ہے؟ عروج اس چیز کا نام ہے جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. عروج اس چیز کا نام ہے جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. یہ اس پیک پہ گیا, 126 دن کی پیک پہ گیا. اب دیکھیں یار کمال ہے, اب وہی بندہ, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جتنا ہم پسند کہ ہم کرتے تھے نہیں جی کرتے ہیں, آپ بھی پسند ہیں, آپ بھی کمپیریٹیولی ہی از دا بیسٹ لیڈر. یعنی جو باقی دوسرے لوگ ہیں ان سے کمپیریٹیولی یہ اچھا بندہ ہے. چلے یعنی کرنٹ سچویشن یہ دیکھیں اس کی جو انٹینشن ہے وہ ٹھیک ہے, انٹینشن اس کی ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے اس کی, بس اس کے اندر گڈ گورننس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کرنٹ جو سچویشن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی 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 جی, فیوچر میں فائنل ایک سوال کریں. فائنل یہ ہمارا ریپنگ اپ کوسچن ہوگا, اس کو ریپ اپ کریں گے ہم. ابھی کی جو سچویشن ہے اس میں ہمیں یہی فی الحال لگ رہا ہے کہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں, اکانومی تباہ ہو رہی ہے, کوئی اس کی وہ نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں جس سائڈ پہ جاتی ہیں. فردر فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا عمران خان کے ہوتے ہوئے یا نہیں لگ رہا, کیونکہ 2.5 سال تو گزر چکے ہیں. اگر ایگزیکیوشن یہ جو پارٹ ہے نا, حصہ عمل کرنے والا, عمل کرانے والا, چیزوں پر عمل کرانے والا اس نے درست کر لیا کہ جب میں بولتا ہوں بالکل ٹھیک, جب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے عمل والا وہ زیرو, جب میں بولتا ہوں بالکل ٹھیک, جب اگلا حصہ آتا ہے کہ اب عمل ہوگا, ایگزیکیوٹ ہوں گی چیزیں بالکل اسی طرح ہوں گی جس طرح میں بول رہا ہوں, وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں. جب اس چیز پہ اس نے قابو پا لیا تو بالکل اس کا یعنی کوئی میچنگ بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ کا, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, none of them. He is the best leader. He is the best leader. بالکل he could prove to be the best leader. تو یہ تھی ویورز ہماری ڈسکشن, اور ڈیڈ نے بہت